Assalamu alaikum. I hope you're all doing well. This video is going to be my conversion story. So my conversion to Islam. People always ask me how I found Islam and how I converted. And I'm sometimes a little bit shy and hesitant of telling them the story because it's अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरे धर्म परिवर्तन के बारे में है, यानी मैं कैसे अपना मज़हब बदल कर इस्लाम की तरफ आई, मैंने कब इस्लाम को जानना शुरू किया और आखिरकार कब मैंने फाइनली इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। अगरचे ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले ही बनानी चाहिए थी, मगर मैं अपने बारे में बात करने के मामले में थोड़ी सी शर्मीली वाक़ हुई हूँ, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए हिम्मत जमा करने में काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि वैसे तो मैं दूसरे मौज़ूआत पर पहले भी वीडियोस बनाती रही हूँ, मगर अपनी ज़ात के बारे में बात करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। और दूसरी बात ये कि मेरी कहानी आम रिवायती इस्लाम कबूल करने वालों की कहानियों से हटकर थोड़ी मुख्तलिफ भी है। ये इतनी सादा नहीं कि बस इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया और कलमा शहादत पढ़ लिया। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये मेरी कहानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और आज की वीडियो पहले हिस्से पर मुश्तमिल है, यानी कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया। इसके बाद मैं अगली वीडियो यानी दूसरे हिस्से में बताऊंगी कि मैंने कब और कैसे हिजाब लेने और बाकायदा पर्दा करने का फ़ैसला किया। मगर अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक सिर्फ मेरे इस्लाम कबूल करने के मुताल्लिक है। मैं एक लूथरन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और इसी मज़हब के साथ परवान चढ़ी हूँ। लूथरन क्रिश्चियनिटी का मरकज़ी चर्च यहीं फ़िनलैंड में वाक़ है और इसी चर्च की ब्रांचेस दुनिया भर में मौजूद हैं। यही वजह है कि इस फ़िरके के मानने वाले भी सबसे ज़्यादा यहीं फ़िनलैंड में ही पाए जाते हैं। मगर हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा चर्च जाने वाली और बहुत ज़्यादा मज़हब से कनेक्टेड नहीं थी। मेरे माँ बाप में जल्द ही तलाक हो गई थी और मेरी वालिदा ने हम दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश की थी। यही वजह थी कि हम माली तौर पर कोई बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि हम एवरेज से भी नीचे गरीब फैमिली में ही शुमार होते थे। मैंने जो थोड़ी बहुत मज़हब के बारे में मालूमात हासिल की थी वो स्कूल में ही हासिल की थी, या इसके अलावा ये कि हम लोग कभी कभार साल में 2-3 मरतबा ही चर्च जाते थे। मेरी वालिदा की जॉब और घर की मसरूफियात की वजह से उनके पास टाइम भी नहीं होता था कि वो हमें रेगुलरली हर संडे चर्च लेकर जा सकें। मेरी वालिदा हमेशा से ही खुदा के वजूद पर बहुत गहरा ईमान रखती थीं। वो अक्सर हमसे खुदा के बारे में, खुदा पर ईमान के बारे में और खुदा की सिफ़ात और ताकत के बारे में बात करती रहती थीं। उन्होंने हमें हमेशा डायरेक्ट खुदा से दुआएं मांगने की तलकीन की थी और वो हमेशा डायरेक्टली गॉड को ही पुकारती थीं, बरखिलाफ़ उस अक़ीदे के जो हमें स्कूल या चर्च में सिखाया जाता था। क्योंकि स्कूल में सिखाए जाने वाले अक़ीदे के मुताबिक खुदा और इंसानों के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और दुआएं डायरेक्ट खुदा से मांगने के बजाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मांगी जाती थीं। हमारी वालिदा ने हमें बहुत सख्ती से समझाया था कि इंसानों और खुदा के दरमियान कोई तीसरा वास्ता या वसीला नहीं है। मेरी वालिदा ने हमें यही बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ़ अल्लाह के पैगंबर थे। हतमी तौर पर खुदा ही है जो हमें अता करता है और उसी के पास अता करने की ताकत है, और यही खुदा के बारे में वो मजबूत अकीदा था जिसके साथ मैं बचपन से परवान चढ़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम चूँकि काफ़ी गरीब फैमिली थे और मेरी वालिदा मुझे साइकिल ख़रीद कर नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं बचपन में खुदा से अक्सर दुआ मांगती थी कि ओ गॉड, आप मुझे बाइसाइकिल ले दें, मैं इसके बाद आपसे सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगूंगी। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही और जब मैं 13-14 साल की हुई
تو میں نے محسوس کیا کہ میری والدہ کا رجحان روحانیت کی طرف کافی بڑھ گیا تھا، اور میں چونکہ اپنی والدہ سے کافی انفلوئنس تھی تو اس کا اثر مجھ پر بھی ہوا تھا، اور میں نے بھی بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مگر میری روحانیت کی طرف دلچسپی اتنی شدید نہیں تھی جیسے کہ میری ماں کی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ بہت زیادہ بائبل پر ریسرچ کرنے لگی تھیں۔ جلد ہی ہماری اسٹڈی سے ہم دونوں ماں بیٹی اس نتیجے پر پہنچیں کہ لودرن چرچ کے ذریعے تو ہم خدا سے تعلق نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم نے روایتی آرتھوڈاکس فرقے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر یہاں بھی وہی جیسس اور مریم کے مجسمے اور ان مجسموں کے سامنے دعائیں مانگنا اور باپ بیٹے کا تصور اور ٹرینٹی وغیرہ، ان سب چیزوں نے جلد ہی ہم دونوں ماں بیٹی کو یہاں سے بھی دور کر دیا۔ جہاں تک بات کریں اسلام کی، تو اسلام کے بارے میں میرا تعارف پہلی مرتبہ اپنے نانا کے گھر ہوا تھا۔ میرے نانا ٹی وی پر نیوز چینلز اور پولیٹیکل ٹاک شوز وغیرہ کافی دیکھتے تھے، جبکہ ہمارے گھر پر تو انٹرٹینمنٹ چینل ہی چلتے رہتے تھے۔ تو جب ہم نانا کے گھر ہوتے تھے تو وہی بورنگ ٹاک شوز ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ ان ٹاک شوز میں مسلمانوں کے بارے میں کافی نیگیٹو باتیں ہوتی تھیں، یعنی وہی دہشت گردی اور خون خرابے والی باتیں۔ مگر میں دیکھتی تھی کہ میری ماں تو ہمیں کبھی ایسی چیزیں نہیں سکھاتی تھیں۔ ہمارے گھر میں تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ میری موم نے کبھی کہا ہو کہ مسلمان برے ہوتے ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی، اور وہ لوگ بہت ہی شاندار طریقے سے باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ ہزاروں لوگ ایک ساتھ جھک رہے تھے اور اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے خدا کے سامنے جھکنے والے اور عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے والے خون خرابے والے نہیں ہو سکتے۔ ضرور دونوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے، یا تو یہ عبادات اور عاجزی والی بات غلط ہے، یا وہ دہشت گردی اور خون خرابے والی بات غلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے دہشت گردی کے بارے میں سنا تھا، اور عبادات کرتے ہوئے عاجزی سے جھکتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور لازمی بات ہے کہ آنکھوں دیکھی بات کا امپیکٹ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور زیادہ حتمی ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے دل میں یہی بات زیادہ پختہ ہوئی کہ دہشت گرد والی بات جھوٹ ہے اور سراسر پروپیگنڈا ہے۔ یہاں سے میں نے اسلام کے بارے میں مزید سوچنا شروع کیا، مگر ہم ہیلنسکی کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں نما ٹاؤن میں رہتے تھے، جہاں کی آبادی کافی کم تھی، اور یہاں پر مسلمان کوئی نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو میں اسے نہیں جانتی تھی۔ اس لیے میرے پاس اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا کوئی ڈائریکٹ سورس نہیں تھا۔ میری کبھی کسی مسلمان سے جان پہچان نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں حتمی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ میں اپنی موم کے ساتھ ہیلنسکی گئی تھی، اور وہاں ہم نے ایک حجاب والی مسلمان عورت کو شاپنگ کرتے دیکھا تھا، جس کو دیکھ کر میری موم نے ترس کھانے والے لہجے میں کہا تھا کہ بیچاری مظلوم عورت، کیسے اس کے گھر کے مرد بیچاری کو دباؤ میں رکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ماں کے لہجے میں نفرت نہیں تھی بلکہ ہمدردی تھی، اس لیے میرے دل میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ مسلمان عورت بہت ہی مظلوم ہوتی ہے اور بیچاری ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طرح زندگی گزرتی رہی اور میں 15 سال کی ہو گئی۔ ایک دن ہم دونوں ماں بیٹی بیٹھی ٹی وی پر ایک اسلامک ڈاکیومنٹری دیکھ رہے تھے کہ میں نے ایسے ہی بے ساختہ کہا، موم ہم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ میری ماں نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور کہا، کیا تم واقعی سیریس ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے تو بس ایسے ہی بول دیا۔ مگر میری ماں کے اگلے ہی جملے نے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم سیریس نہیں ہو، مگر میں پہلے ہی اس بارے میں سیریسلی سوچ رہی ہوں۔
میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا واقعی؟ یہ کیا ہو رہا ہے موم؟ اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، میں کافی عرصے سے اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں۔ یہ کافی شاندار اور بہت ہی متاثر کر دینے والا دین ہے۔ اگر تم بھی اسے اسٹڈی کرو گی تو یقیناً متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اسلامی ویب سائٹ دکھائی جو کہ فنش زبان میں تھی۔ اس ویب سائٹ پر اسلام کے بارے میں بہت ساری بنیادی معلومات تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ پر ان سارے منفی چیزوں کا بھی بہت اچھی طرح جواب دیا گیا تھا جو کہ فن لینڈ کے معاشرے میں عام طور پر اسلام مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے بھی اس ویب سائٹ سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں، اور میں نے سب سے پہلے جس موضوع کا مطالعہ کیا وہ تھا اسلام میں عورتوں کے حقوق، کیونکہ میں معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی بہت بڑی حامی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی ہوتے اور انہیں اپنے باپ کے ہاتھوں جسمانی تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور معاشرے میں اسلام کے بارے میں جو منفی باتیں پھیلائی جاتی تھیں ان میں میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک اسلام میں عورت کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی تھی۔ مگر جب میں نے اس بارے میں تفصیل سے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام عورت کو وہ مقام دیتا ہے جس مقام کے بارے میں فن لینڈ کی عورت صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کو ہر نیکی پر مردوں کے برابر اجر دے رہے تھے اور گناہوں پر برابر کی سزا، نہ کہ عیسائیت کی طرح عورتوں کے لیے نیکیوں پر اجر یا گناہوں پر سزا کا الگ پیمانہ تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جو پھل کھانے کی غلطی ہوئی تھی اس کے قصوروار دونوں کو ٹھہرایا گیا تھا، نہ کہ عیسائیت کی طرح سارے جرم کا الزام صرف اماں حوا پر لگا کر قیامت تک کی عورتوں کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا تھا، کیونکہ عیسائیت تو یہی کہہ رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام بے قصور تھے، سارے جرم کی جڑ اماں حوا تھیں، جبکہ اسلام کہہ رہا تھا کہ دونوں نے غلطی کی، دونوں کو سزا ملی، دونوں نے معافی مانگی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ بات سب سے اہم تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ سچا مذہب وہی ہوگا جو عورت کو مردوں کے برابر حقوق دے گا۔ اس کے بعد میرے لیے دوسری اہم چیز کھانے پینے کے معاملے میں حلال حرام کے احکامات تھے، کیونکہ مجھے یہ بات پتہ تھی کہ اسلام میں سور کا گوشت اور شراب حرام ہے۔ شراب کی تو خیر ہے، مگر مجھے پورک کے گوشت سے بنے ہیمبرگر بہت پسند تھے اور میں وہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مگر جب میں نے اسلام میں حلال حرام کے احکامات کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ سور کا گوشت کھانے کے کئی میڈیکل بیسڈ نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام بیف کے معاملے میں اور بہت سارے آپشنز دے رہا تھا، تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ سور کا گوشت چھوڑ کر کئی دوسرے آپشنز کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو بس میرے لیے یہی دو اہم ایشوز تھے، عورتوں کے حقوق اور ہیمبرگرز۔ ان دونوں کے بارے میں جاننے کے بعد میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہترین مذہب ہے اور سور کے گوشت کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے بعد میں نے اس ویب سائٹ پر سرچ کیا کہ اسلام قبول کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ اسلام قبول کرنا انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اسلام کے سارے بنیادی ارکان پر ایمان رکھتا ہے اور تنہائی میں بھی کلمہ شہادت پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا، مگر زیادہ مناسب ہے کہ مسجد میں جا کر کئی لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھے تاکہ زیادہ سے زیادہ گواہ موجود ہوں۔
اس کے بعد میں نے موم کو بتایا تو سب سے پہلے ہم دونوں نے گھر پر ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے گھر کے قریب کوئی مسجد یا کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ پھر 3 مہینے بعد ہم نے ہیلنز کی جا کر وہاں کی مسجد میں امام صاحب سے کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری والدہ نے فوراً حجاب لینا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں میں برملا اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں شروع میں حجاب بھی نہیں لیتی تھی، 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتی تھی۔ میرے اسلام پر عمل درآمد کی کہانی 2 سال بعد شروع ہوئی جب میں اپنے ہسبینڈ سے ملی۔ بہرحال وہ میری کہانی کا دوسرا حصہ ہے، اس بارے میں اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گی۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے اور اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ That next video is going to be the hijab story, which is going to continue from this. So I'll see you in my next video, inshallah. Assalamu alaikum.